क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन दुनिया में बढ़ती हुई आलमी गर्माहट या फिर कहा जाए माहौलियाती आलूदगी की असल वजूहात क्या है? तो एक सबसे बड़ी रीजन हम इंसान खुद, हमारा एहसार जंगलात पर या फिर दरख्तों पर, साथ साथ नेचुरल डिजास्टर्स। और जब हम ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं, ह्यूमन डिपेंडेंसी की बात करते हैं फॉर द कंजप्शन ऑफ फ्यूल वुड, तो कैसे भूल जाएं हमारी इंडस्ट्रीज। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड वाइड 30% इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूटिंग एनवायरनमेंट, या फिर वो नॉइज पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो या वाटर पोल्यूशन हो। एंड डू यू नो, पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज का शेयर इन इकोनॉमी दैट इज 18%। यानी एक तरफ तो इंडस्ट्रीज का हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन और दूसरा हमारे एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट। इसीलिए दुनिया में ग्रीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई, जिसके तहत माहौल को कंजर्व करने की बात की गई। और पाकिस्तान में पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी मौजूद है, जिसके जरिए ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में माहौल को बचाने के लिए खातिर खा इकदाम किए जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट तो मौजूद है, जिसका सोल पर्पस ये है कि माहौल को बचाया जा सके, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट थ्रू इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज और यू कैन से ग्रीन टेक्नोलॉजीज। इस पर बात तो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज की माहौल को आलूदा करने में कितनी कंट्रीब्यूशन है, शायद उसको इग्नोर कर दिया जाता है। अगर कर दिया जाता है तो क्या खातिर खा इकदाम किए जा सकते हैं, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ वेरी रेलिवेंट एंड वेरी रिस्पेक्टेबल गेस्ट इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले आपका तारुफ करवाते चले, मुनीर अहमद साहब, ही इज एनवायरमेंटलिस्ट। सर, बहुत शुक्रिया आप हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। वेरी नेक्स्ट सिटिंग टू हिम मुश्तबा जरी साहब, ही इज फॉरेस्टर एंड एनवायरमेंटलिस्ट टू। सर, बहुत शुक्रिया आपने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मुश्तबा जरी साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, ये जो मैंने बात कही कि हम प्लांटेशन पर गौर करते हैं, प्लांटेशन लगा ली, मैसिव प्लांटेशन कैंपेन्स, बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट, 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट, लेकिन साथ साथ और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे माहौल को आलूदा कर रहे हैं या माहौलियाती तब्दीली की वजह बन रहे हैं, उसमें इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। इंटरनेशनली उसको लेकर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस और पाकिस्तान में क्या रूल्स मौजूद हैं इस पर? देखिए, अगर हम पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो हमें ये देखना है कि उनके लिए क्या फ्रेमवर्क अवेलेबल है, और वो गाइडलाइंस बेसिकली इंडस्ट्रियल पॉलिसी को डिक्टेट करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो पुरानी है, उसको अब क्या कहें, मैं अपडेट करने आउटडेटेड। की जरूरत है। जी, अपडेट करने की काफ़ी एनवायरनमेंट तब्दील हो गए। मिसाल के तौर पे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो एक मल्टीनेशनल के साथ भी रहा और फिर प्राइवेट कंसर्न में पाकिस्तान की एक लीडिंग कंपनी के साथ एज अ डायरेक्टर मैंने काम किया। आप यानी एनवायरनमेंट को कोई इंडस्ट्री कैसे पोल्यूट करती है? एक तो थ्रू एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, यानी आप फिज़ा में आलूदा कर रहे हैं। सॉक्सेस, ग्रीन हाउस गैसेस आपको पता ही होगा क्या हैं। सॉक्सेस, नॉक्सेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर आप सॉलिड वेस्ट जो जनरेट कर रहे हैं उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, और फिर आप फर्दर आएँ कि आपके लिक्विड वेस्ट आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में कितना इस्तेमाल होता है और कितना एफ्लुएंस डिस्चार्ज होते हैं। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। डू अगर यू एग्री, सॉरी टू कट जी यू, जी जी कि डिपेंडेंसी ऑफ इंडस्ट्रीज इन फॉर्म ऑफ टिम्बर एंड नॉन टिम्बर प्रोजेक्ट्स वो ज़्यादा है, और पॉलिसी वाइज जो पेनल्टीज हैं वो कम है? जितना वो कंट्रीब्यूट करे माहौल को आलूदा करने में, उतना वो इन्वेस्ट नहीं करे नेचर फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज में। मैंने कहा कि ये जो, जैसे मैंने मिसाल दी कि एक मल्टीनेशनल की, कि वो अपने ओन पे वो डिसिप्लिन अपने आप को उन्होंने किया, क्योंकि उनको टू बी लिस्टेड ग्लोबली दे हैव टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू सर्टन बेंचमार्क एंड स्टैंडर्ड्स। पाकिस्तान में वो अवेलेबल नहीं है। अगर मैं आपको बड़ी बेसिक सी इंडस्ट्री, मार्बल की इंडस्ट्री क्या है, आपके पहाड़ों से पत्थर निकल रहा है, आप पहाड़ों बुनेर से शुरू हो जाइए और राइट इनटू इस्लामाबाद, वो जो बड़े बड़े पत्थर ला के यहाँ काट के उनमें से आपके कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाला मार्बल या डिफरेंट स्टोन्स निकाल रहे हैं, उसका सारा एफ्लुएंट वेस्ट आपके वाटर चैनल्स में जा रहे हैं, उसको पोल्यूट कर रहा है। आप जहाँ जहाँ ये इंडस्ट्री लगी है, यही पिंडी में वेस्टरिज के एरिया आप फ्लडेड है इस इंडस्ट्री से। और उससे होता क्या है,
آپ کا آج ہم بات کرتے ہیں نا کہ پنڈی اسلام آباد میں واٹر ٹیبل اتنا نیچے چلا گیا ہے. میں بحریہ کا ایک سرکولر آیا تھا, میں دیکھ کے حیران ہوا کہ کرنٹلی کیونکہ ہمیں سپلائی جو ہے ہر سمر میں ڈوینڈل یعنی کم ہوتی جا رہی ہے ہر گزرتے سال, وہ 1200 فیٹ تک چلے گئے ہیں اور پانی ٹیوب ویل کی تعداد بڑھ گئی ہے, جو جہاں سے پانی نکالا جا رہا ہے اس کی ڈیپتھ بڑھ گئی ہے, بٹ دا ٹوٹل کوانٹٹی ہیز ریڈیوسڈ. وائی؟ کیونکہ آپ کا گراؤنڈ واٹر کو ریچارج کرنے کے لیے جتنے بھی نیچرل چینلز اور اسٹریمز ہیں اور جو ویٹ ویدر چینلز ہوتے ہیں, جب آپ اس میں اتنا باریک سیڈیمنٹ جو ان ماربل انڈسٹری سے نکلتا ہے وہ جائے گا اور اس کو چوک کر دے گا, تو وہ تو اوپر سے بہہ کے چلا جائے گا, وہ اس میں ریچارجنگ نہیں کرے گا. اٹس اے ویری اسمال ایگزامپل. آپ پاکستان کے کسی انڈسٹریل زون میں چلے جائیں, کے پی کے کا سب سے بڑا حیات آباد کا, وہاں سے شروع کر کے آل تھرو پنجاب رائٹ انٹو کراچی اینڈ ساؤتھ آف دا کنٹری, ہاں جہاں انڈسٹری ہے. مجھے پچھلے کچھ مہینے لانڈھی اور اس سائڈ پہ کراچی پہ کمپنی کے ساتھ ایسوسیشن رہی. سو دا اماؤنٹ آف پولوشن. سر آپ سے ڈس ایگری کروں گی میں, جی اور جی مجھے لگتا ہے ضرور کہ کیجیے. منیر صاحب میری بات سے ایگری کریں گے اور آپ سے ڈس ایگری کریں گے. اور بات یہ کہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ جس کا میں نے انٹروڈکشن میں ذکر کیا, اور وہ کہتا ہے یہ کہ ایکٹ ٹو پرووائڈ فار دا پروٹیکشن, کنزرویشن اینڈ ریہیبلیٹیشن اینڈ امپروومنٹ آف دا انوائرمنٹ, اور اس کے کچھ سیکشنز کے مطابق کچھ پینلٹیز ہیں اور انوائرمنٹل ریگولیشن کے لیے کچھ ایسے بھی اقدامات ہیں, اس پہ بھی عمل ہو رہا ہے. اور یہ میں ناظرین سے شیئر کرنا چاہوں گی, ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے میں نے بھی بات کر دی, آپ نے کہہ دیا کہ انڈسٹری پولوشن کوز کر رہی ہیں, لیکن وہاں پر پینلٹیز بھی ہیں, سخت ایکشن بھی لیا جاتا ہے ان انڈسٹریز کے ساتھ. نہیں بالکل ایسا ہے, لیکن جو مشتبہ صاحب بات کر رہے ہیں نا, یہ ایک اوور آل صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس فریم ورکس موجود ہیں. جیسے ہم نے کہا نا کہ انڈسٹری کے لیے ISO 14000 جو ہے وہ پورے کا جو پورا جو ہے وہ انڈسٹری کی جو انوائرمنٹل کمپلائنس ہے اس کے اوپر وہ ہے. ہمارے ہاں بہت کم کوئی 2-4 کوئی ہوں گی, 2-4% ایسی انڈسٹری ہوگی جنہوں نے ISO 14000 اپنا کروایا ہوگا, انوائرمنٹل آڈٹ اپنا کروا کے سرٹیفکیشن لی ہوگی. ایک جو دوسری بات ہے, ہمارے ہاں انوائرمنٹل ایکٹ 1997 موجود ہے, لیکن وہ بھی 1997 کا ہے. اب اس کے اندر بہت ساری پروپوزیشنز موجود ہیں. نیشنل جو NEQs ہیں, نیشنل انوائرمنٹ کوالٹی اسٹینڈرڈز جو ہیں, وہ کافی امپروو ہوئے ہیں. اور ابھی اگر ہم پچھلے کچھ وقت میں دیکھیں تو اس کے اوپر کافی جو سول سوسائٹی کی طرف سے آیا ہے, تو اس سے بھی انوائرمنٹ فرینڈلی ہونے کے لیے بڑا دباؤ بڑھا ہے انڈسٹری کے اوپر. لیکن بنیادی بات جیسے کہا کہ ہماری جو انڈسٹریل پالیسی ہے وہ تھوڑی آؤٹ ڈیٹڈ ہے, اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے اندر پینلٹیز کو زیادہ سٹرنجنٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ایک وقت میں اگر ایک لاس 1 روپے کا ہو رہا تھا, اور آج وہی لاس جو ہے وہ انوائرمنٹ کو 10 روپے کا نقصان پہنچا رہا ہے. آپ 1 روپیہ دے کے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے, اب آپ کو اس نقصان کا 10 روپیہ یا 100 روپیہ دینا چاہیے. تو یہ تھوڑا سا گورنمنٹ کو اس کو تھوڑا سا ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک اور بات جو ہے, ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ انڈسٹری جو ہے, جو بڑی انڈسٹری ہے وہ کافی زیادہ اسٹرانگ ہے, اور جن کا کوئی انٹرنیشنل لنکیجز ہے نا, ان کی پروڈکٹس انٹرنیشنل جاتی ہیں, وہ تو انوائرمنٹل کمپلائنس کر رہے ہیں. جیسے ابھی انہوں نے 1-2 انڈسٹری کا ذکر کیا کہ وہ لوگ کر رہے ہیں, لیکن اگر ہم دیکھیں تو زیادہ جو ہماری انڈسٹری ہے وہ چھوٹی انڈسٹری ہے. جیسے ہم فیصل آباد کو دیکھیں, ہماری جو سب سے بڑی انڈسٹری ہے ٹرینڈریز کی, یہ چمڑا بنانے والی جو کھالوں کو وہ سارا کرتے ہیں, وہ شیخوپورہ میں ہے. وہاں پہ بہت سارا کام ہوا. مجھے ایسا لگتا ہے جو حکومت ایفرٹ کر رہی ہے تو اس کو سراہنے کی ضرورت ہے. ہم میسو پلانٹیشن کیمپینز کی بات کرتی ہیں, یقین کیجیے I've done many programs, میں لوگوں کے پاس گئی ہوں, جو اویئرنیس اس وقت ہے نا لوگوں میں پلانٹیشن کو لے کر, گرین ہاؤس گیسز کو لے کر, گلوبل وارمنگ کو لے کر, یہ پہلے نہیں تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم انکریج کریں گے, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, یہ اس وقت اس گورنمنٹ کا جو گرین ویژن ہے وہ ان میچبل ہے پہلے سے. بالکل ابھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں, جیسے گرین سٹیمولس ہے, آپ کا جو کلین گرین پاکستان موومنٹ ہے, آپ کی 10 بلین ٹری سونامی کیمپین جو ہے, اس گورنمنٹ نے پہلی نیشنل وائلڈ لائف پالیسی دی ہے. کلائمیٹ چینج جو ہماری نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی ہے وہ
ریوائز کی گئی ہے, اس کے اندر اور بہت سی نئی چیزیں ڈالی گئی ہیں. پیرس ایگریمنٹ کو جیسے کہ ہم نے اپنے ہاں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے ان پچھلے 3 سالوں میں, اس کی ہمیں روایت نہیں ملتی. اور ابھی آپ جو COP 26 کا ابھی جو گلاسگو جو گئے ہوئے تھے, ہمارا کتنا وہاں پہ رول ہے. ملک امین اسلم صاحب, ان سے جب بات ہوتی ہے کہتے ہیں جی دیٹ از پرائم منسٹرز ویژن, جو جس طرح کی ہمیں انسٹرکشنز آتی ہیں جیسے تو اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں. تو پاکستان نے کئی وہاں پہ جو گروپس ہے اس کے اندر کی کمیٹیز کو, کئی سیشنز کو چیئر بھی کیا. پھر وہاں سے جب پاکستان گورنمنٹ کا ڈیلیگیشن واپس آیا تو ان کے پاس 2-3 بڑے ایگریمنٹس ہے. برٹش گورنمنٹ کا تھا. تو یہ جب اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں نا, یا صوبائی حکومتوں, جہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ از مور کمیٹڈ ٹوورڈز لیجسلیشن اینڈ پالیسی فریم ورکس, صوبوں کی سطح پہ جاتے ہیں تو تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے, تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے. جب ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے اور کمزور ہو جاتا ہے. کرنا چاہ رہے ہیں مشتبہ صاحب, پہلے تو یہ بتائیے گا گرین انڈسٹریل پالیسی ہوتی کیا ہے, لوگوں کو بتائیے گا انٹرنیشنلی یہ کیا فریم ورک ہے. دیکھیے, اگر میں بالکل سائنٹیفک اس سے طریقے سے کہوں تو اچھی انڈسٹری اپنی کاربن فٹ پرنٹس مینیج کرتی ہے, جسے کہتے ہیں نا فرام کریڈل ٹو گریو, فرام ون اینڈ. یعنی ایک انڈسٹری, اس کے اندر جو جو مٹیریلز آتے ہیں, یعنی وہ تمام پروسیسز فنش پروڈکٹ سے لے کر اس کی ویسٹ جنریشن کے بعد ویسٹ ڈسپوزل, اینڈ دس انکلوڈس آل ویسٹ, گیسز, لیکوڈ, سالڈ. تو آپ اپنے کاربن فٹ پرنٹس کس طرح سے مینیج کرتے ہیں. یعنی مزید سادہ انداز میں کہوں کہ اگر 2 فیکٹریز ہیں, ایک فیکٹری سیمنٹ بناتی ہے, 1 ٹن سیمنٹ بنانے کے لیے وہ سے فگر آف 500 ٹن CO2 ایکویولنٹ گیسز emit کر رہی ہے. دوسری فیکٹری 1 ٹن بنانے کے لیے فار ایگزامپل 400 ٹن CO2 ایکویولنٹس گیسز emit کر رہی ہے. تو کون سی والی بہتر ہوئی؟ دونوں کا سیمنٹ کی کوالٹی ایک ہی ہے, دونوں کی پرائس بھی ایک ہے. the one which is more environment friendly, جس کی کاربن فٹ پرنٹس کم ہے. میں نے آپ ایرڈ یونیورسٹی کی ہیں, ڈاکٹر رفعت ملک کو جانتی ہوں گے آپ, ان کے ساتھ میں نے ون آف دا گراؤنڈ بریکنگ تھیسز ایک ایم فل کے لڑکے کی سپروائز کی تھی ایز این ایکسٹرنل, جو کاربن فٹ پرنٹس پہ تھی نا. اور اس لڑکے نے اب کرنٹلی آئی تھنک ہی از ایسوسیٹ پروفیسر ان ہری پور یونیورسٹی, بیکاز on the basis of that study he was offered scholarship from Japan and he did his PhD later نا. تو آپ اپنے انڈسٹری کو یہ پالیسی فریم ورک میں ہونا چاہیے کہ آپ انسینٹیوائز کریں. ظاہر بات ہے کچھ آپ کو ابھی بات کر رہے تھے کہ ISO 14000 انوائرمنٹل فریم ورک تو ہے, کمپلائنس اینڈ انفورسمنٹ کتنی ہے نا. آپ کو رولس, ریگولیشنز, پالیسیز بنانا از ون پارٹ, انفورسنگ دیم, امپلیمنٹنگ دیم اینڈ فالو اپ کرنا وہ ایک لیٹر وہ ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ میں بیسیکلی کیا چیز ہے, یعنی کہ ہم رینیویبل انرجی سورسز کی طرف آئیں, ساتھ ریسائکلنگ ہے, اس طرح کے کچھ پوائنٹس مینشن کریں گے آپ؟ جی بالکل. دیکھیں, اگر مثال کے طور پہ جیسے میں نے بھی آپ کو کہا کہ وہ ایک انڈسٹری سیمنٹ کی مثال دی, اسی طرح اگر ایک انڈسٹری اپنے انرجی کی ضرورت, جو اکثر ایک اگر رف ایسٹیمیٹ لیں 25 سے 30% کسی بھی پروڈکٹ کو بنانے میں استعمال ہوتی ہے, تو وہ انرجی اگر تو رینیویبل سورس سے آ رہی ہے تو پھر تو اچھا ہے, تو اٹس اے گرین پروسیس. یعنی رینیویبل سورس کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ نیشنل گریڈ سے لے رہے ہیں تو پھر تو آپ مکس آف ہائیڈل اور تھرمل پہ ہیں, اور اگر نیشنل آپ کا سسٹم 25% ہائیڈل ہے تو 75% تو تھرمل ہے. لیکن اگر آپ نے سیلف جنریشن پہ ہیں, آپ سولر سسٹمز آپ نے لگائے ہوئے ہیں اور آپ اپنی پارٹ آف دا انرجی خود جنریٹ کریں, آپ نے ونڈ ملز, اگر آپ ایسی جگہوں میں ہیں, میں ابھی وہی جو سندھ کی مثال دے رہا ہوں, وہاں بہت ونڈ ملز لگے ہوئے ہیں along the coastal belt. تو اگر جہاں جہاں پاسبل ہے تو آپ اپنی انرجی ضرورت سسٹینیبل مینز سے حاصل کریں کہ جس سے آپ انوائرمنٹ کو پولیوٹ نہیں کریں. تو اگر یہی انرجی والا سائڈ, صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, میں تو ٹوٹل کاربن فٹ پرنٹس کی بات کی کہ آپ اپنی سورسنگ وغیرہ سارا, اب جیسے میں آپ سے تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا,
role of MDF and particle board industry in protection of natural forest and promotion of agroforestry in Pakistan. دیکھیے پاکستان میں انڈسٹریلسٹ کو انیبلنگ انوائرمنٹ اگر آپ پرووائڈ کریں تو وہ پرفارم کرتے ہیں, کچھ تو خود سے لیڈرشپ کیرزما رکھتے ہیں اور دے سیٹ بینچ مارک. آئی بی ویری آنیسٹ, یہ رپورٹ WWF نے یہ اسٹڈی کنڈکٹ کی اور اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس ورلڈ بینک کی فنڈیڈ پاکستان نے ریڈ پلس اسٹڈی جو بیسیکلی پاکستان کے نیچرل فارسٹ کی ریموٹ سینسنگ سی انیومریشن کا طریقہ تھا. دس اسٹڈی واز فنڈیڈ بائی اے سنگل پرسن, زاہد رحیم خان. آئی گیو دس آئیڈیا ٹو ہم, اور انڈسٹری میں سے اکراس 3 پروونسز میں یہ انڈسٹری لوکیٹ کرتی ہے. نن آف دا ادر کنٹریبیوٹیڈ, سوللی اس ایک بندے نے. منیر صاحب از ویٹنگ سنس نہیں لانگ. نہیں, میں ماشاءاللہ بڑی اچھی بیٹنگ کرتے ہیں وہ میاں داد والا نا, 1 رن 2 رن والا حساب. You want to add in, میں صرف اس میں 2-3 باتیں جو بھی آپ نے کیا تھا نا, ایک تو سب سے پہلے ہمارے پاس نا ہر صوبے میں انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز موجود ہیں. بالکل. پھر ہر ڈسٹرکٹ کے اندر انوائرمنٹل پروٹیکشن آفیسر موجود ہے جو ڈسٹرکٹ کے اندر ہوتا ہے. صحیح. اب ان کو اسٹرینتھن کرنے, ان کو انکریج کرنے, ان کو گورنمنٹ سپورٹ دینے کی ضرورت ہے اگر آپ لوکل انڈسٹری کے ساتھ اس کو زیادہ انوائرمنٹ فرینڈلی بنانا چاہتے ہیں. اسٹیک ہولڈرز کو تو یہ ایک یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سول سوسائٹی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے ارد گرد نظر رکھیں کہ کہاں پر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے, تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یا تو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ یا جہاں پر بھی وہ آواز اٹھا سکتے ہیں اس کو اٹھائیں. دوسری بات, ابھی بات کر رہے تھے WWF کی, 1-2-3 آرگنائزیشنز تھی, وہ مل کے کافی وقت پہلے سسٹینیبلٹی ایوارڈز دیتی تھیں اس انڈسٹری کو جنہوں نے بہت زیادہ اچھا کام کیا ہوتا تھا. اور سم ہاؤ وہ رک گیا, اور وہ جو سسٹینیبلٹی ایوارڈز جو تھے انڈسٹری کو, تو اب انڈسٹری کے اوپر آپ بہت ساری قدغنیں لگاتے ہیں, تو کہیں پہ اس کو انسینٹیو بھی تو دیں نا, جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ بھی کریں. تو یہ ایک بہت ضروری ہے. اور تیسری بات یہ ہے, تیسری بات جو ہے وہ ہے ریسپانسبل پروڈکشن. ہمارے ہاں ریسپانسبل پروڈکشن کوٹ اینڈ کوٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس طریقے سے مین سٹریم نہیں ہوا, نہ چھوٹی انڈسٹری میں ہوا, نہ میڈیم انڈسٹری میں ہوا, نہ بڑی انڈسٹری میں ہوا. تو کہیں پہ گورنمنٹ کو اور جو چیمبر آف کامرس ہیں مختلف ضلعوں کے اندر موجود, یا اس طرح انڈسٹری کی آرگنائزیشنز ہیں, ان کو آن بورڈ لے کے وہ جو ریسپانسبل پروڈکشن کے پیرامیٹرز ہیں وہ تھوڑا سمجھانے کی. اچھا, اس سے ہٹ کر ایک زبردست پوائنٹ میرے ذہن میں آیا. ہم ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو ہم اس پہ کیوں نہیں کام کرتے کہ ہم سائنس ٹو پالیسی ریلیٹ کریں. جو یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس ہیں, تھیسس کی, ایم فل کی گرین بک, پی ایچ ڈی کی ریڈ بک, اور پوسٹ ڈاک کی بات کریں تو کچھ بڑی, آپ نے ایک ریسرچ کی بھی ذکر کیا, تب میرے ذہن میں آیا کہ اس ریسرچ کو ہم پالیسی میکرز تک لے کے جائیں اور پھر امپلیمنٹ کریں, کیونکہ جو پالیسی میکرز بیٹھے ہیں they are not, maybe they are not environmentalists, maybe they are not experts, maybe they are not postdocs, they are not doctors, they are not scholars, but professionally, ethically ہم students, as a student ان کو ایز اے اسٹوڈنٹ تھیسس پرووائڈ کر سکتے ہیں, کوئی اچھا ریسرچ پروپوزل پرووائڈ کر سکتے ہیں جس سے انٹرنیشنل کولیبریشن کے ساتھ ایک بہتر پروجیکٹ سامنے لے کر آئیں. HEC نے کافی وقت پہلے, چند برس پہلے, گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق ایک اس طرح کا بہت انکریج کیا آن کلائمیٹ چینج. لیکن کین یو بلیو کہ جو ریسرچ پیپر اور جو ریسرچز آئیں وہ اس قابل ہی نہیں تھی کہ جس کو انڈسٹری آگے لے کے چل سکے, یا ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں تھی. لیکن اب میں آپ کو, ابھی بھی آپ چاندنی یونیورسٹیز کے تھوڑے سے کام کو چھوڑ کر باقی آپ چلے جائیں, آپ کو وہی کٹ اینڈ پیسٹ نظر آئے گا. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یونیورسٹیز کے جو ریسرچ پیپرز ہیں وہ انٹرنیشنل جرنلز میں کیوں نہیں چھپتے؟ پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی تھی, کتنے ہمارے جو 1000 ریسرچ پیپرز تھے وہ انٹرنیشنل جرنلز نے چھاپنے سے انکار کر دیا بیکاز آف دی پلیجرزم. 70-80% پلیجرزم چل رہا ہوتا ہے. اوریجنل ریسرچ نہیں آ رہی ہے, تو یہ انکریج کرنے کی ضرورت ہے جو مجتبیٰ صاحب, کہ ایک تو ریسرچ کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے, دوسرا اس کو انڈسٹری سے ریلیٹ کرنے کی ضرورت ہے, تیسرا جو موسٹ امپورٹنٹ ہے دیٹ از کہ وہ
110% اوریجنل ریسرچ ہو. میں ایک سر میں یونیورسٹی اوریجنل کے ریسرچ ساتھ کی بات کر رہی ہوں. میں نے ایک آپ یونیورسٹی 90% کے کی ساتھ بات ایک کریں, میں ریسرچ اس پیپر 5% کیا. کی بات کر اور رہی میں ہوں. یہی کہوں گا, میں نے آپ کو فرینکلی بتاؤں, اسلام آباد میں ایک بڑی یونیورسٹی کے ساتھ میں نے ایک ریسرچ پیپر کیا. جس ریسرچ جو جس کے لیے کر رہا تھا, ان کا مجھے صاحب کس رولے میں آپ پڑے ہوئے ہیں, جس طرح کے آپ ریزلٹس نکالنا چاہتے ہیں اس طرح کا آپ ایس پی ایس ایس میں آپ ڈاٹا مجتبیٰ ڈالیں, صاحب ریزلٹس کے نکل پاس آئیں گے. بہت زبردست پوائنٹ ہے. میں آئی تھنک وہ والے ایشوز اپنی جگہ, لیکن میں یہ کہوں گا کہ یو یہاں بیٹے ویری ہم رائٹلی encourage تو کر پوائنٹڈ سکتے آؤٹ. ہیں. آئی تھنک ہاں, I we think, need to encourage. اگر ہم start- کچھ طرح کی باتیں صحیح ہے. کہیں گے کہ وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہوتی نہیں انٹرنیشنل, نہیں دیکھیں, maybe they'll think کہ شاید ہم کر ہی نہیں سکتے, we're not that much capable. نہیں, جی ہاں. بات تو یہ وہ- ہم کر سکتے ہیں. مجتبیٰ صاحب جی بال میں یہ کہوں گا کہ بالکل اٹس اے ویری فینٹاسٹک اینڈ ورتھوائل آئیڈیا. ہمیں یونیورسٹیز کا اور انڈسٹری کا لائزون کریٹ کرنا ہوگا اور کولیبریشن. آپ دیکھیے دنیا میں جو یورپ اور اسپیشلی امریکہ سب سے سستی ریسرچ یونیورسٹیز کرتی ہیں. جب آپ ایک ریسرچر, ایک پی ایچ ڈی اسکالر کو ہائر کرتے ہیں نا, کوئی کمپنی لیتی ہے تو اس کے جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ اٹس آؤٹ آف دس ورلڈ, کیونکہ ظاہر بات ہے اس کی ایک ورتھ ہوتی ہے. ایک اسٹوڈنٹ جو ماسٹرز یا پی ایچ ڈی لیول پہ ریسرچ کرتا ہے, اینڈ ناٹ جسٹ ون, پوری ڈپارٹمنٹس فیکلٹیز کر رہی ہیں, تو بڑی باہر جتنی بھی یہ جو اسکالرشپس آل اراؤنڈ دا ورلڈ یونیورسٹیز دے رہی ہوتی ہیں, فلی فنڈیڈ اسکالرشپ, اس کے لیے کہاں سے اسٹیٹ یا گورنمنٹ کی گرانٹس ایک بڑی لمیٹڈ سے ہوتی ہیں. دے آر پرائمریلی سپورٹڈ بائی دا انڈسٹری, وہ ڈپارٹمنٹ کو ریلیونٹ انڈسٹری. تو ہمیں الٹیمیٹلی اسی ماڈل پہ جانا ہوگا. اور جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ کاربن فٹ پرنٹس ایک بہت اچھا ماڈل ہے کہ کیمسٹری والے یہ دیکھیں کہ کون سے کیمیکل کمپوننٹس کس انڈسٹری کے, جو لڑکا یا لڑکی اسٹوڈنٹ لینا چاہتا ہے. obviously اگر گریجویٹ لیول ریسرچ ہے تو وہ انڈسٹریز کے ساتھ کولیبریشن کے ساتھ کام ایگزیکٹلی جو ہم حکومت سے کہتے ہیں, ہم یونیورسٹی انسٹیٹیوشن سے کہتے ہیں, وہ جو ریسرچ پرپوزل بنائے, جو ان کی فیلڈ ہے, جو ان کی سائٹ ہے, وہ اس انڈسٹری کے ساتھ مل کر کولیبریشن کے ساتھ کام کریں. اب اس پہ بھی ایک ہے, یہ بہت اچھی بات ہے, اور آئی آلویز انکریج کہ بھئی جو یونیورسٹیز ہیں, ہم کافی سارے ہمارے انیشیٹیوز ہیں پبلک اویئرنیس کے اور پبلک انگیجمنٹ میں, اس میں ہم اسٹوڈنٹس کو, ٹیچرس کو, فیکلٹی ممبرس کو, ان کو زیادہ ہم انگیج کریں. 70-80% ہمارا کام, ہم کہتے ہیں کہ اگر آج کا پالیسیز کی بہت ضرورت ہے, تو یہ بہت یوتھ ضروری سینٹرک پالیسیز کی ضرورت ہے. لیکن اب ایک دو یونیورسٹیز کو چھوڑ کے, جیسے میں نے کہا نا, چند ایک یونیورسٹیز کا تھوڑا سا کام چھوڑ کے, اب وہ جو کام ہے وہ بھی مین اسٹریم نہیں ہو پاتا. اب یونیورسٹیز نے ایک ریسرچ کی ہے, ایک انڈسٹری کے لیے کی ہے, لیکن اب اگر وہ اچھا کام غلطی سے ہو گیا ہے تو اس کو مین اسٹریم بھی تو ہونا چاہیے, اس کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے. کہیں پہ وہ ہائی لائٹ ہوگا, کہیں پہ وہ مین اسٹریم ہوگا, تو اس کی بلے بلے تب ہوگی, تب کسی کی نظر میں بھی آئے گا. بہت سارا کام جو ہے وہ شیلف کے اندر پڑا رہتا ہے. 3 پارٹنرز ہیں اس میں, 3 پارٹنرز ہیں. جی دیکھیے, ایک طرف انڈسٹری اور یونیورسٹی کا لائزون تو ہو, لیکن اگر یہ یہاں بریک ہو رہا ہے تو تبھی اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اس کا تھرڈ ایلیمنٹ گورنمنٹ ہے کہ جو اس کو پھر اگر ایک انڈسٹری کے لیے سرٹن سٹینڈرڈز ایک یونیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ ورک آؤٹ کر لیتا ہے اسی کاربن, اگین ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن کے کاربن فٹ پرنٹ کے حوالے سے, سو اس کو بینچ مارک بنا کے باقی انڈسٹری پہ اپلائی کیا جائے اور پھر اس کی فردر ریفائنمنٹ کی جائے, کیونکہ obviously there is always room for improvement. تو اس کو لاسٹ ریمارکس جو بھی حکومت کام کری, جتنے انیشیٹیوز ہیں گرین ویژن کو لے کر, ہم ہر ڈے کو, یعنی ہم بات کریں ایز این انوائرمنٹلسٹ تو ہم ہر دن کو گرین ڈے کے طور پر سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو what are your comments? We don't need any forest day or environmental day or ایسے. میں فلی انڈورس کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا کچھ چیزیں آپ کو کک سٹارٹ کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہیں, تو اس میں کوئی اس طرح کے اگر اپروچ اڈاپٹ کی جائے, بائی آل مینس اٹ ول بی, اٹس اے ویری فینٹاسٹک آئیڈیا. Your comments on this سے کہ جو گورنمنٹ کے اقدامات ہیں ابھی ماحولیاتی تبدیلی یا پھر ماحولیاتی آلودگی کو لے کر. دیکھیں, حکومت کا کام ہے پالیسی فریم ورکس دینا, اور اس کی مانیٹرنگ اور امپلیمنٹیشن جو ان کے ادارے ہیں وہ انہوں نے کرنی ہے. اگر ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ایز اے گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ بات کریں, ہمارے پاس بہت ساری پالیسی فریم ورکس موجود ہیں. اب اس کی امپلیمنٹیشن دیکھیں, ہمارے ابا جان اللہ جنہیں نصیب کرے کہتے تھے, انسان کو نا ایک دفعہ بتانا بہت ہونا چاہیے. مسئلہ یہ ہے ہمارے یہاں پہ روز
جب تک بتایا نہ جائے اور گلا نہ دبایا جائے بیہیویئر کو چینج کرنے کی تو ضرورت ہے. ہمیں کچھ خود ریسپانسبل بیہیویئر دکھانا پڑے گا. جو ایک ذمہ دار شہری کے فرائض ہیں، اگر ہم یہ سمجھتے کہ ہم نے پانی کم ضائع کرنا ہے تو ہمیں پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم انڈسٹری ہیں، ہمارا جو لیکوڈ ویسٹ ہے یا سالڈ ویسٹ ہے اس کو مینیج کرنا ہمارا کام ہے، میرا کام ہے، تو مجھے وہ کرنا چاہیے. یہ صرف اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ حکومت نے فریم ورک بنا دیا ہے. ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے ہمیں اپنی ویسٹ کو خود کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ جو کام میں کر رہا ہوں بحیثیت مسلمان اور انسان، ہمیں یہ ادراک ہونا چاہیے کہ کسی نے کسی دن ہم سے ایک ایک قطرے کا، ایک ایک چیز کا حساب لینا ہے. اگر ہمیں ایک ایبسولوٹ اور الٹیمیٹ اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ پورا معاشرہ ٹھیک ہو تمام سکتا ہے. مسائل ہی حل ہو جائے. بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے. ناظرین، پروگرام کے اختتام پر ایک خوبصورت میسج: سیلیبریٹ یور ایوری ڈے ایز گرین ڈے. پروگرام گرین ویژن پاکستان سے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.